साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु जो जख्मी थे, काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को भेजने की बजाय खुद दरवाजा खोला। साद बिन माज ने कहा, बनु कुरैजा के सरदार, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सजा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सजा क्या है? काब बिन असद ने हारे हुए लहजे में कहा, मुझे इनकार नहीं, लेकिन मैंने वो गुनाह किया नहीं जो अबू सुफियान मुझसे करवाना चाहता था। साद बिन माज ने कहा, इसलिए नहीं किया कि तू उससे यरगमाल में ऊंचे खानदानों के आदमी को मांगता था। उससे पहले तूने उसे कह दिया था कि तेरा कबीला मदीना के उन मकानों पर शबखून मारेगा जिसमें हमारी औरतें और बच्चे थे। तूने एक मुखबर भी भेजा था, बदबख्त इंसान। तू न सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो वो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कुचल देगी। काब बिन असद ने शिकस्त खूरदा आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें नईम बिन मसूद ने खबर दी है कि मैंने तुमसे बदअहदी की है। तुम ये जान लो कि ये खबर गलत नहीं। मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया। साद बिन माज ने कहा, अब अपने कबीले के लिए सजा खुद ही मुकर्रर कर लो। तू जानता है कि मुआहिदा तोड़ने वाले कबीले को क्या तावान देना पड़ता है। अगर तू खुद अपनी सजा का फैसला नहीं करता तो भी तुझे मालूम है कि तेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। क्या तू बनु कैनका और बनु नुज़ैर का अंजाम भूल गया है? मुझे इस जख्म की कसम जो मैंने खंदक की लड़ाई में खाया है, तेरे कबीले का अंजाम उनसे ज्यादा बुरा होगा। काब बिन असद ने कहा, हाँ साद, मैं जानता हूँ मेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। हमारे बच्चे और हमारी औरतें भी खत्म हो जाएंगी। मेरा फैसला ये है कि मुआहिदे के मुताबिक मेरे कबीले के तमाम मर्दों को कत्ल कर दो और हमारी औरतों और हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाओ। वो जिंदा तो रहेंगे। साद बिन माज ने कहा, सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, वो खुदा के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बदौलत बाइज्जत जिंदगी बसर करेंगे। अपने तमाम आदमियों को बाहर निकालो। साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आ गए। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, Kill the men who are worthy of fighting among them, and take the women, children, and old people in their custody. कर दिया जाए और औरतों, बच्चों और बूढ़ों को अपनी तहवील में ले लिया जाए। सबने देखा कि बनु कुरैजा के लोग किले से बाहर आ रहे थे। महासरे में से किसी को भाग निकलने का मौका न मिला। मौरखों ने लिखा है कि यहूदियों की तारीख फितना और फसाद और बदअहदी से भरी पड़ी है। उसे खुदा की धुतकारी हुई कौम कहा गया था। उनके साथ जिसने भी नरमी बरती उसे यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया। चुनाचे बनु कुरैजा को बख्श देना बड़ी खतरनाक हिमाकत थी। मुसलमानों ने उस कबीले के ऐसे तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो लड़ने के काबिल थे और बूढ़ों, औरतों और बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। दो मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा पर फौज कशी की तो यहूदियों ने बड़ा सख्त मुकाबला किया। मुसलमानों ने 25 रोज बनु कुरैजा को महासरे में लिए रखा। आखिर यहूदियों ने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि साद बिन माज को उनके पास सुलह की शराइत तय करने के लिए भेजा जाए। चुनाचे साद बिन माज गए और ये फैसला कर आए कि बनु कुरैजा के आदमियों को कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों और बच्चों को माल गनीमत में ले लिया जाए। जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनकी तादाद 400 थी। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि बनु कुरैजा ने मुकाबला नहीं किया और अपने किए की सजा पाने के लिए किले से निकल आए। मदीने में यहूदियों के कत्लेआम के साथ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली न होगा कि इससे पहले मुसलमानों ने यहूदियों के दो कबीलों बनु नुज़ैर और बनु कैनका को ऐसी ही बदअहदी और फितना परदाजी पर ऐसी ही सजा दी थी। उन कबीलों के बचे कुचे यहूदी शाम को भाग गए थे। शाम में ईरानियों की हुकूमत थी। एक ईसाई बादशाह हरकल ने हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया। यहूदियों ने उसके साथ भी बदअहदी की। इधर मदीना में मुसलमान बनु कुरैजा को कत्ल कर रहे थे, उधर हरकल बनु नुज़ैर और बनु कैनका का कत्लेआम कर रहा था। एक हदीस है जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हिशाम बिन अरवा ने बयान की है कि साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसले को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बनु कुरैजा के यहूदियों को कत्ल कर दिया। हिशाम बिन उरवा ने यह भी कहा है कि उनके वालिद बुजुर्गवार ने उन्हें ये वाकया सुनाया था कि साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु को सीने में बर्छी लगी थी। जब बनु कुरैजा को सजा दी जा चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साद बिन माज के लिए मस्जिद के करीब एक खैमा लगाकर उसमें उन्हें रखा गया।
تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس خیمے میں لیٹ گئے، لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خیمے سے خون بہ بہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بد عہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی۔ اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام برا نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ خالد نے کہا، مدینے سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی۔ خالد بن ولید نے کہا، تم لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اٹھ کر چلے گئے۔ خالد اب خاموش رہنے لگے تھے۔ انہیں کوئی زبردستی بلاتا تو وہ چنچلا اٹھتے۔ ان کے قبیلے کا سردار ابو سفیان ان سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد انہیں بزدل کہتے۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دیں گے، لیکن انہیں جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے انہیں تعاون نہ ملتا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے مارکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینے پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ خالد نے کہا، میں سوچ چکا ہوں، مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرالخیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ ابو سفیان نے کہا، تم جتنے سوار چاہو لے لو اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بن ولید بڑی مضبوط شخصیت کا انسان تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا۔
یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹخ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے ذہن کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھایا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد بن ولید کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس۔ خالد بن ولید کو خیال آیا قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا، تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اترا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ابو جریج نے کہا، ہاں، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینے کو نہیں جا رہے۔ مدینے میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک آدمی تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ ابو جریج نے کہا، اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینے والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ خالد بن ولید نے کہا، سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تھے؟ تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینے سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو جریج نے کہا، میرے بازو میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا، بولا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینے سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینے پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ابو جریج نے پوچھا، کیا تم نے سنا تھا کہ یوہاوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا؟ خالد بن ولید نے کہا، ہاں سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ ابو جریج نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ خالد نے کہا، وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوہاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوہاوا۔ ابو جریج نے کہا، اب صرف ایک زندہ ہے، لیس بن موشان۔
صرف لیس بن موشان زندہ ہے۔ خالد نے پوچھا اور جرید اور یوحاوا؟ ابو جریج نے کہا وہ بدروہیں بن گئے تھے، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا؟ وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ ابو جریج نے کہا جرید بن مسیب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شوب دبازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ وہ بولا یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ لیس بن موشان اور یوحاوا جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ خالد نے کہا ہاں ابو جریج، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو۔ خالد نے کہا مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شوب دباز نے اس پر طاری کی تھی، اور وہ خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ ابو جریج نے کہا اس کے بعد کیا ہوا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔